अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं हूँ हुमा खानम, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर नंबर यानी कि सबक नंबर 12 जी आया साहब लेकर आई हूँ। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से रीड करेंगे, समझेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, और फिर बाद में इसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब करेंगे। सोचिए और बताइए, जो कि बुक्स में लिखा होता है हम उसको सवाल जवाब कहेंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं और समझते हैं क्या है। ये क्लास 8 का अपनी जुबान का चैप्टर नंबर 12 है। जी आया साहब, ये क्या है? इसको मुसन्निफ क्या कहना चाहते हैं, तो आइए करते हैं हम। तो इस मजमून और इस कहानी के अंदर दो बातें बयान की गई हैं। जो दो बातें हमें इस कहानी के अंदर मिलती हैं, दो बातें हमें इस कहानी के अंदर से मिलती हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें जो हमेशा छोटे बच्चों पर शफकत करनी चाहिए, प्यार नरमी से बात करनी चाहिए। छोटे बच्चे, मासूम बच्चों पर, मासूम से थोड़े से बड़े वाले बच्चों पर भी हमें शफकत से बात करनी चाहिए। और दूसरा यह है कि हमें गैर किसी अंजाम नहीं करना चाहिए। हर काम करने से पहले उसका नतीजा सोचना चाहिए, क्या आएगा इसका नतीजा, क्या करना होगा। यही दो बातें हमें इस कहानी में मिली हैं, समझनी है और समझने में आती है। चलिए आइए हम इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझते हैं। बावर्ची खाने की धुंधली फिजा में बिजली का एक अंधा कुमकुमा चिराग बोर की मानिंद अपनी सुर्ख रोशनी फैला रहा था। दूर कोने में पानी के नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बैठा बर्तन साफ करने में मशगूल था। ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते कर गुनगुना रहा था। ये अल्फाज ऐसे थे जो उसकी जुबान से बगैर किसी कोशिश किए निकल रहे थे। जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ हो जाते हैं। साहब, अभी बर्तनों को राख से साफ करने के बाद उन्हें पानी से धोकर करीने से रखना भी था। ये काम जल्दी से ना हो सकता था। लड़के की आंखें नींद से बंद हो जा रही थी। सर सख्त भारी हो रहा था, मगर काम किए बगैर आराम क्यों क्यों मुमकिन था। अब इस पैराग्राफ में ये बयान किया गया है प्यारे बच्चों, एक इंस्पेक्टर साहब थे और उनका एक छोटा सा बच्चा नौकर था। तो नौकर को जो है वो प्लेट साफ करने के लिए कहा गया था, ऑर्डर दिया हुआ था कि प्लेट साफ करो। बच्चों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो रात के अंधेरे में बर्तन धो रहा था, प्लेट को साफ कर रहा था। और जो है क्योंकि ज्यादा रात हो गई थी, उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। अब इंस्पेक्टर साहब की तरफ से ज्यादा दबाव था, तो वो हमेशा बच्चा जो था वो जी हुजूरी के लिए तैयार, जी आया साहब, जी आया साहब, जी आया साहब करता रहता था। ये बात इसके अंदर बयान की गई है। इसमें एक लफ्ज आया है करीने से रखना। इसका मतलब ये होता है बर्तन को साफ करके इस किसी न किसी जगह पर उसको रखा जाता है, उसी को इसमें करीना कहा जाता है। जब बर्तन उसको साफ करके उसकी जगह पर रख दिए, बर्तन को करीने से रख दीजिए। तो ये पैराग्राफ में ये लफ्ज था, इसलिए मैंने ऐसी बता दिया। यही कहा गया। आगे बढ़ते हैं। दफातन लड़के ने नींद के नाकाबिले मगलूब जुमले को महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जुम्मश दी और जी आया साहब, जी आया साहब गुनगुनाता हुआ अपने काम में मशगूल हो गया। हाँ, अब जो है क्लास के अंदर बैठे बैठे कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक सो जाते हैं, आंख लग जाती है। तो टीचर्स वगैरह जो उस्ताद होते हैं, जो वो आते हैं तो वो कहते हैं सो रहे हो, एकदम से उठते हैं, एकदम बदन हमारा हरकत करता है, जिस्म हमारा हरकत करता है, जुम्मिश करता है। तो उसको ही बयान किया गया है कि क्लास के अंदर एक बहुत ज्यादा नींद आते आते इतनी तेज नींद आती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम सो जाते हैं। तो वही कहा गया है कि नींद ने इतना जबरदस्त हमला किया कि काबिल मगलूब नहीं था, यानी कि बहुत ज्यादा नींद आ गई। उसकी को कहा गया है बहुत ज्यादा उसको नींद आ रही थी। इतना नींद ने हमला किया कि उसे ऊँग आ गई और उसे कहा गया कि बर्तन साफ करने हैं। तो उसने वही कहने लगा, हरकत दिया बदन को, और उसने फिर वही कहा जी आया साहब, जी आया साहब, मशगूल हो गया। आगे बढ़ते हैं। कासिम, कासिम, जी आया साहब, लड़के जो उन्हें अल्फाज जो नहीं अल्फाज के गर्दानी कर रहा था, भाग कर अपने आका के पास गया।
بچہ کام کر رہا تھا، اتنے میں آواز آئی قاسم قاسم، تو وہ جو کہتا تھا جی آیا صاحب، لڑکا جو کام کرتے کرتے رٹ لگایا ہوا تھا، تو وہ اپنے آقا کے پاس گیا۔ انسپیکٹر صاحب نے کمبل سے منہ نکالا اور لڑکے کا خفا ہوتے ہوئے کہا بیوقوف بچے، آج پھر یہاں سراہی اور گلاس رکھنا بھول گیا۔ انسپیکٹر جو وہ بچہ گیا انسپیکٹر صاحب کے کمرے میں، جیسے ہی داخل ہوا تو انہوں نے انسپیکٹر صاحب غصے ہونے لگے، ناراض ہونے لگے کہ سرائی اور گلاس رکھنا بھول گیا تھا۔ بچہ کہتا ابھی لایا صاحب، ابھی لایا صاحب، یعنی کہ ابھی لا کے رکھ دیتا ہوں۔ کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ ابھی برتن صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ پھر اس کے کمرے میں سے آواز آئی، پھر اس کمرے سے آواز آئی قاسم قاسم قاسم۔ یہ آواز گونجنی تھی کہ وہ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس آ گیا، یعنی کہ انسپیکٹر صاحب کے پاس وہ پھر دوبارہ آ گیا، کمرے سے بلائے تو وہ آ گیا۔ جیسے ہی قاسم کمرے کے دوبارہ جاتا ہے تو بمبئی کا پانی کس قدر خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے آؤ، بھاگے ہوئے جاؤ، سخت پیاس لگ رہی ہے۔ قاسم کو آرڈر دیا جاؤ کو سوڈے کی ایک بوتل لے آؤ، پیاس لگ رہی ہے کیونکہ یہاں بمبئی کا پانی خراب ہے۔ تو بہت اچھا صاحب، ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں۔ قاسم بھاگا ہوا پارسی کے ہوٹل سے جو گھر سے قریباً نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آنکھوں کو گلاس میں ڈال کر دے دی۔ اس میں بتا رہے ہیں دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہاں سے بات، یہاں قاسم بھاگا ہوا گیا پارسی کے ہوٹل سے سوڈے کی بوتل لے آیا اپنے آنکھوں کو گلاس میں لا کے۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا گھر سے ہوٹل تک کا فاصلہ تھا وہ کتنا تھا، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کتنا تھا، آدھا میل تھا وہ، یہاں سے جو ہوٹل سے سوڈے کی بوتل لے آیا، بیچ میں یہ بیان گیا تقریباً نصف میل کے فاصلے تھے۔ اب تم جاؤ، اس وقت تک کیا کر رہے ہو، برتن صاف نہیں ہوئے کیا؟ اب انسپیکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، لیکن کیا برتن صاف نہیں ہوئے ابھی کیا؟ اتنا کہتے ہوئے اتنے رات تک ابھی صاف ہوتے ہیں صاحب، قاسم نے کہا ابھی صاف ہوتے ہیں، اور ہاں برتن صاف کرنے کے بعد میرے سیاہ بوٹ کو پالش کر دینا، مگر دیکھنا احتیاط رکھنا چمڑے پر کوئی خراش نہ آئے ورنہ۔ اب آپ دیکھیے بھیجتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی برتن صاف نہیں ہوئے، اب جو ہے میرا برتن صاف کرنے کے بعد میرا جو ایک بوٹ ہے، جو ایک شوز ہے، بوٹ ہے، اس کو پالش کر دینا اور اس پہ کوئی خراش نہ آئے، اچھے طریقے سے اس کو پالش کر دینا۔ اب آگے قاسم کو ورنہ کے بعد کا جملہ بخوبی معلوم تھا، بہت اچھا صاحب کہتے ہوئے باورچی خانے کے پاس واپس چلا گیا۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قاسم، آپ کسی کو کہیے گا کہ ورنہ، جیسے ٹیچر ہے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، ہوم ورک ہو جائے ورنہ، تو ورنہ کا جو ورڈ ہے جو سمجھ جاتا ہے اسٹوڈنٹ کی ورنہ کا کیا ہے کہ ورنہ کل ٹیچر مارے گا اگر میں ہوم ورک نہیں کروں گا، کچھ نہیں بول رہا ہے، لیکن ٹیچر کچھ نہیں بول رہا ہے، لیکن ورنہ کے بعد کا جو انجام ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسی طریقے سے انسپیکٹر صاحب نے بھی ورنہ کہہ کر بھی وہ چپ ہو گئے، بعد والا جو ہے جملہ ہے وہ سمجھ گئے، مارنا یا ڈانٹنا جو بھی تھا وہ ورنہ میں کہہ کر چپ ہو گئے، وہ سمجھ گیا قاسم، پتا تھا یہ کہا گیا اس لائن میں، ورنہ کے بعد کا جملہ وہ بخوبی معلوم تھا، بہت اچھا صاحب کہتے ہوئے باورچی خانے سے وہ واپس، پالش نہیں ہوا تو وہ واپس چلا گیا، اور برتن صاف کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ برتن دھونے لگا، اب نیند اس کی آنکھوں میں سمٹی چلی آ رہی تھی، پلکیں آپس میں ملی جا رہی تھی، سر میں سیسا اتر رہا تھا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ صاحب کے بوٹ بھی ابھی پالش کرنے ہیں، قاسم نے اپنے سر کو زور سے جنبش دی اور وہی راگ جپنا شروع کر دیا۔ اب جو قاسم کو جو ہے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، کافی رات ہو چکی تھی، اب اسے یہ تھا کہ اس کے سر میں شیشہ اتر، یعنی کہ سر میں درد ہو رہا تھا اس کے، اسی طریقے سے اسے ایک خیال آ رہا تھا کہ ابھی صاحب کے بوٹ بھی پالش کرنے ہیں برتن صاف کرنے کے بعد، جس کی وجہ سے وہ اپنے نیند کو ٹال رہا تھا، سر کو زور جار جھٹکا دے رہا تھا، وہی رات اپنا کہ وہی کچھ گنانا، جو بھی آپ گنگنائیں، جو بھی آپ کے من میں آپ کے دل میں آئے وہی گنگنانا۔ تو انسپیکٹر صاحب سے ہمیشہ دباؤ پڑتا تھا،
تو وہ وہی گنگاتا تھا، جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، وہ یہی گاتا تھا، نیچے دیا ہوا ہے اب، جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بوٹ ابھی صاف ہو جاتے ہیں، صاف جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک وہی گنگناتا ہے۔ تو پھر آگے، مگر نیند کا طوفان 1000 بندے پر بھی نہ رکا، نیند یعنی کہ نیند اتنی زیادہ تھی کہ اس پر اتنی حاوی ہو گئی تھی کہ وہ نیند کا خمار نہیں جانے رہا تھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ نیند ضرور غلبہ پا کر رہے گی، نہیں روک پاؤں گا، لیکن مجھے برتنوں کو بھی دھونا ہے، اپنی جگہ پر رکھنا ہے، باقی ہے۔ اسی وقت ایک عجیب خیال اس کے دماغ میں آیا، یعنی کہ برتن دھو کر بھی اس کو نے برتن دھو کر اس کی جگہ کر رکھا نہیں تھا، لیکن اسی وقت اس کے خیال آتا ہے، بھاڑ میں جائے برتن، چولہے میں جائے بوٹ، کیوں نہ تھوڑی دیر اسی جگہ پر سو جاؤں اور پھر چند لمحات آرام کے، بس یہ نہیں رک گئے اب اس کے دل میں خیال آئے کہ چھوڑیے یہ سارے چیزیں ہر آرام کے بعد کروں۔ اب جو ہے اس کی جو ہے ہر تھوڑی دیر بعد سویا ہی تھا تو اس کے کان میں بوٹ بوٹ کی آوازوں سے گونجنے لگی اچانک، تو کیونکہ وہ دباؤ بہت تھا اس کے، تو اس کے خیال میں یہی رہتا تھا، تو جو حکم انسپیکٹر دے دیتا تھا وہی اس کے دماغ میں رہتا تھا، بہت اچھا صاحب، ابھی پالش کرتا ہوں۔ تو وہ ایک دم بہت اٹھ گیا، بڑا بڑھتا ہوا قاسم بستر پر سے اٹھا، جیسے ہی اس آقا نے ابھی بوٹ روغن کرنے کے لیے حکم دیا، یعنی کہ اسے ایسا لگا جیسے کہ ابھی انسپیکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ بوٹ پالش کرو، بوٹ پالش کرو۔ قاسم بوٹ کا ایک پہی اچھی طرح پالنے کے پایا تھا کہ نیند کے غلبے نے اسے وہیں سلا دیا، اسے ابھی وہیں پر سلا دیا، یعنی کہ یہ نیند اتنی زیادہ تھی کہ اتنی تیز تھی کہ اسے دوبارہ ہی ایک پیر بھی نہیں ہوا، اس کا ایک جوتا بھی نہیں ہوا بوٹ، اور وہ وہیں پر ہی سو گیا۔ ایک اس میں ہوا، اس کا ایک جوتا بھی نہیں ہوا بوٹ، اور وہ وہیں پر ہی سو گیا۔ ایک اس میں روغن کرنے کا حکم دیا، روغن میز آتا ہے تیل، اگر آپ تیل کو کسی طرح لگائے گا تو وہ پالش ہی تو کرنا ہے، یعنی کہ وہ کہا جائے گا کہ پالش کر رہا ہے، کوئی بھی کہیں بھی چیز لگائیے تو ایسے ہی بوٹ پر کوئی چیز لگائیے گا تو رنگ وغیرہ لگائیے گا، جو بھی کچھ لگایا تو وہ بوٹ پالش ہی کہا جائے گا، وہ پالش کر رہا ہے، اسی کو کہا روغن کرنے کے لیے حکم دیا۔ اب آگے ہے، صاحب صبح جب انسپیکٹر صاحب نے اپنے نوکر کو باہر برآمدے میں بوٹوں کے پاس سویا ہوا دیکھا تو اسے ٹھوکر مار کر جگاتے ہوئے کہا، یہ نہیں کہوں گی یہ وہاں پر یہ گندے جانور کا نام ہے، اور اس کو ڈیش کرتے ہوئے کہوں گی بے ہوش پڑا ہے، مجھے خیال تھا کہ اس نے بوٹ صاف کر دیے ہوں گے، نمک حرام۔ ایک قاسم، دیکھیے اسٹوڈنٹ کتنا ظلم ہوتا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو نوکر کی طرح آپ کرتے ہیں اور اس پہ اتنا کام کا لوڈ ڈال دیتے ہیں، اب جو ہے وہ اتنا اس کو ابیوز بولتے ہیں، وہ غلط ہے، اور بجائے نرم بولنے کی بجائے اسے پیار سے ٹریٹ کرنے کی بجائے اسے آپ ایسا ابیوز بولیں گے تو وہ نمک حرام۔ اب قاسم تو جی آیا صاحب، وہ ایک دم جیسی نیند سے اٹھا تو وہ کہا جی آیا صاحب۔ قاسم کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بوٹ صاف کرنے کا برش دیکھا، فوراً ہی اسے، یعنی کہ دیکھیے اس نے کہا فوراً ہی جی آیا صاحب، اور اس نے فوراً ہی سمجھ گیا کہ بوٹ پالش، لرزتی ہوئی آواز سے کہا، میں سو گیا تھا صاحب، مگر بوٹ ابھی پالش کرتے ہیں، ابھی پالش ہوتے ہیں صاحب، یعنی کہ کوئی بھی نوکر ہو اور اپنے مالک کو کہے گا تو وہ کہے گا ابھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی بوٹ پالش کرنے کے رگڑنا شروع کر دیا۔ قاسم جی آیا صاحب، بوٹ صاف کر کے دے ہی رہا تھا، اتنے میں آواز آئی، قاسم بھاگا ہوا نیچے آیا، تو قاسم آیا اور اپنے آقا کے پاس کھڑا ہو گیا، نیچے بلانے لگے، انسپیکٹر صاحب دیکھو آج ہمارے یہاں مہمان آئیں گے، اس لیے باورچی خانے کے تمام برتن اچھی طرح صاف کر رکھنا، فرش بھی دھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تمہیں ملاقاتی کمرے کی تصویروں اور میزوں اور کرسیوں کو بھی صاف کرنا ہوگا،
سمجھے؟ مگر خیال رہے میری میز پر ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا ہے، اسے مت چھیڑنا۔ میں اب دفتر جا رہا ہوں مگر کام 2 گھنٹے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اب انسپکٹر صاحب دفتر جانے سے پہلے قاسم سے کہنے لگے، دیکھو ہمارے یہاں مہمان آ رہے ہیں، جو بھی چیز ہے وہ چیز کو صاف کر دینا اچھی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو فرش وغیرہ دھو دینا، اور جو میرے مہمان خانہ ہے اس کو ملاقاتی کمرہ کہا گیا ہے اس چیپٹر میں، تو اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے تصویریں ہیں، وہ چیزیں ٹیبل پر بھی صاف کر دینا۔ ٹیبل پر ایک چیز رکھی ہے، چاقو رکھی ہے، نائف رکھا ہے۔ تو قاسم نے کہا ٹھیک ہے، میں بہت بہتر ہے صاحب، میں کر دوں گا۔ انسپکٹر صاحب دفتر چلے گئے، قاسم باورچی خانہ صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس نے باورچی خانے کا تمام کام ختم کر دیا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اور ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد جھاڑو لے کر ملاقاتی کمرے میں چلا گیا، یعنی کہ سارا کام نپٹا کر اس نے اپنے کا ملاقاتی والا جو ملاقات کا روم تھا اس میں چلا گیا، وہ صاف کرنے۔ مہمان خانے میں چلا گیا، وہاں صاف کرنے لگا۔ ابھی تمام کمرہ صاف کرتا تھا، وہ وقت بہت کم رہ گیا تھا، چنانچہ قاسم نے جلدی جلدی کرسیوں کو جھاڑنا مارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کرسیوں کا کام ختم کرنے کے بعد صاف کرنے جا رہا تھا کہ اسے یہ خیال ہے، آج مہمان آ رہے ہیں، خدا معلوم کتنے برتن صاف کرنے پڑیں گے، اب نیند کمبخت کتنا ستا رہی ہے، مجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ اب یہ قاسم جو ہے وہ کرتے کرتے اس کو یہ خیال آیا کہ میز جب تھی تو اسے خیال آیا بہت سارا کام اس کو کرنا پڑتا ہے، مہمان آتے ہیں تو بہت سارا کام ہی ہوتا ہے۔ یہ سوچتے وہ میز پر رکھی چیزوں کو وہ پوچھ رہا تھا اور صاف کر رہا تھا، اب وہ سوچ رہا تھا مہمان آئیں گے تو وہ بہت کام کرنا پڑے گا، بہت جھوٹا اس کے سارے برتن۔ اچانک اس کو ایک قلمدان کے پاس ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا۔ وہی چاقو قلم میز پر یا ٹیبل پر یہ چیز رکھی ہوتی ہے تو وہ چیز بنی رہتی ہے، وہاں پر اس نے ایک چاقو رکھا ہوا تھا، اس کو وہ نظر آ گیا۔ وہی چاقو متعلق اس کے آقا نے کہا تھا، وہ بہت تیز ہے۔ دفتر جاتے وقت انسپکٹر صاحب نے کہا تھا ایک چاقو رکھا ہے تیز دھار کا، چھونا نہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا۔ جو ہے وہ چاقو دیکھنا تھا، اس کے زبان پر لفظ جو خود بے خود جاری ہو گئے، چاقو تیز دھار ہے، چاقو تیز دھار چاقو، یہی تمہاری مصیبت کو ختم کر سکتا ہے۔ اب جو دفتر جاتے ہوئے ان کے افسر نے کہا تھا کہ یہ میز پر ایک چاقو رکھا ہے، اس تیز دھار کا ہے، اسے چھونا نہیں، اور اس کو صفائی کرتے کرتے خیال آیا کہ یہی چاقو میرا کام کر سکتا ہے آسانی سے۔ اب جو ہے اس کو دیکھیے کیا خیال آیا، اب تیز دھار ہے، یعنی کہ تیز دھار والا چاقو یہی میری مصیبتی کو ختم کر سکتا ہے، یعنی برتن وغیرہ سے دھلنے سے، فرش کو صاف کرنے سے یہی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ کچھ اور سوچیے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھائی، انگلی پر پھیر لیا۔ اب وہ شام کے وقت، اب اس نے اپنی انگلی کاٹ لی اور کہیں گے نہیں کام کے لیے۔ اب جب شام کے وقت برتن صاف کرنے کی زحمت سے بہت دور تھا اور نیند پیاری پیاری اب اسے آسانی نصیب ہو سکتی تھی۔ اب دیکھیے اسے کام نہیں کرنا پڑتا، اب اس لیے وہ آسانی سے سو سکتا ہوں۔ انگلی سے سرخ دار بہ رہی تھی، یعنی کہ خون نکل رہا تھا، سامنے والی دوات کی سخت روشنائی سے کہیں چمکی تھی۔ جو سامنے جو پہلے زمانے میں جو سیاہی ہوتی تھی، جو ڈنڈا وغیرہ سے لکھا جاتا تھا، اس کی روشنائی سے زیادہ کہیں زیادہ خون کی سرخ تھی۔ قاسم اس کی خون کی دھار سے مسرت بھری آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، لیکن وہ جو ہے اس آنکھوں سے نکل کے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی خوش ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے دکھ ہو رہا ہے، وہ اس سے خوش ہے۔ ایک مسرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی تو ہمارا کام کو مصیبت کو چھٹکارا دلا رہے گا۔ اور منہ میں گنگنا رہا ہے، نیند 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 پیاری نیند، یہ گنگنا رہا تھا نیند میں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا جو زنان خانے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ اب وہ آقا کی بیوی کے انسپکٹر صاحب کی بیوی کے پاس چلا گیا
اب وہ اپنی زخمی انگلی دکھا رہے، دیکھیے نا بیوی، ارے قاسم یہ تو نے کیا کیا کمبخت. اب وہ جو ہے کہتی ہے یہ کیا کر لیا کمبخت صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے. اب وہ انہوں نے کیا ہو گیا، وہ سمجھ گئیں کہ تو نے ادھر ادھر کرا ہوگا. اب وہ بس میز، اس نے بولا کہ میں میز صاف کر رہا تھا بیوی جی. اس نے کاٹ کھایا. قاسم ہنس پڑا. قاسم اپنی فتح پر زیر لب مسکرایا، یعنی کہ وہ اپنی کامیابی پر مسکرایا. کام سے چھٹکارا پانے میں وہ کامیاب ہو گیا. انگلی پر پٹی باندھ کر قاسم پھر کمرے میں آ گیا اور خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا. آقا کی خفقی آنے والی مسرت نے کم کر دیا، یعنی کہ جو آقا جو تھے وہ بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے، وہ ناراض ہوتے تھے، تو ان سب چیزوں سے قاسم بھول گیا، اور جو خوشی جو آئی وہ اس سے آرام مل گیا اسے. جو آرام ملنے کی جو خوشی آئی وہ ساری پیچھے کی ساری خوشی سارے غم بھول گیا. آقا کی خفقی آنے کی مسرت سے بھلا دی اور کر گیا. 3-4 روز تک برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم بھر آیا. یعنی کچھ دنوں کے بعد وہ زخم ٹھیک ہو گئی، انگلی ٹھیک ہو گئی. اب پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی، یعنی کہ وہی کام کرنا پڑے گا، وہی سب جو ہے سب کرنا پڑے گا. انسپکٹر صاحب کی جو بیوی ہیں قاسم صاحب کی اجرا بین قمیضیں دھو ڈالو، جو رابع جو ہوتی ہیں موزے ساکس جسے کہتے ہیں وہ دھو ڈالو، قمیضیں دھو ڈالو. بہت اچھا بیوی جی. قاسم اس کمرے کا فرش کتنا بدنما ہو رہا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کر دو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہ جائے. بہت اچھا صاحب. اب وہ پھر کام شروع ہو گیا، کام دینے لگی، یہ کر دو وہ کر دو. قاسم شیشے کے گلاس کتنے گندے ہو رہے ہیں، انہیں نمک صاف کر دو. کتنا آرڈر دیا جا رہا ہے دیکھیے. جی اچھا صاحب، جی اچھا صاحب. قاسم طوطے کا پنجرا کس قدر غلیظ ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کرتا ہوں بیوی جی. قاسم ابھی خاک روپ آتا ہے، تم پانی ڈالتے جانا، سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا. بہت اچھا صاحب. قاسم ذرا بھاگ کے ایک آنے کا ہی دہی لے آنا. ابھی چلا بیوی جی. ابھی چلا بیوی جی. یہ دیکھیے ساری قاسم کو ہوا نہیں، ایک کام دیا ہوا نہیں، دوسرا کام، پھر دوسرا کام نہیں، تیسرا، یعنی کہ نمبر وائز ہوتا رہا. ایک روز انسپکٹر صاحب کے میز صاف کرتے کرتے اس کے ہاتھ چاقو کی طرف بڑھے اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہ رہا تھا. انسپکٹر صاحب اس کی بیوی قاسم کی حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے، یعنی کہ پھر اس کچھ دنوں کے بعد وہ پھر وہیں رکھا ہوا تھا، اچانک اس کا ہاتھ کٹ گیا. چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کو کھانا نہ دیا گیا، اس کو کھانا نہ دے گیا، مگر وہ اپنی ایجاد کرتے ترکیب کو خوشی میں مگن تھا. اس حرکت کی وجہ سے اس کو انگلی جو کاٹ لیا تھا اس کی وجہ سے انسپکٹر صاحب نے اس کو کھانا نہ دیا. ان کو لگا کہ اس نے جان پوچھ کر کرا ہے، تو انہوں نے کھانا نہ دیا. ایک وقت روٹی نہ ملی، ان انگلی پر جو ہے اس کی سزا میں انہوں نے کھانا نہ دیا اس کو، لیکن پھر بھی اس کو خوش تھا کہ کام نہیں کرنا پڑے گا. نہ ملی، زخم آ گیا، مگر برتنوں کے انبار صاف کرنے سے نجات مل گئی. قاسم یہ سوچ رہا تھا چلو ایک وقت کی روٹی نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن برتن دھونے سے اور یہ سب صاف صفائی کرنے سے اسے راحت مل گئی. یہ سودا کچھ برا نہ تھا. اب اس کو یہ لگا کہ سودا کچھ برا نہیں تھا، یعنی کہ یہ انگلی کاٹ کر کھانا نہ کھا کر بڑے بڑے کام سے بچ گیا. یہ سستا تھا اس کے لیے، سودا اس کا برا نہیں تھا. یہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. قاسم ہنس رہا تھا، خوش تھا. چند دنوں کے بعد اس کی زخم ٹھیک ہو گیا. پھر وہ بھرمار شروع تھی. 15-20 روز گدھوں سی مشقت گزر گئے. اس عرصے میں قاسم نے بار بار ارادہ کیا کہ چاقو سے پھر انگلی زخمی کرے، مگر اب وہ میز پر چاقو اٹھا لیا گیا. باورچی خانے والی چوری کن تھی، یعنی کہ اس نے انگلی ٹھیک ہونے کے بعد اس نے بار بار یہی سوچا، 15-20 روز تک وہی سوچتا رہا کہ انگلی کاٹ لوں پھر کاٹ لوں پھر کاٹ لوں، لیکن چاقو وہاں تھا نہیں، ہٹا لیا گیا تھا. باورچی خانے میں یعنی کہ کچن میں ایک چھری رکھی تھی، لیکن اس کی دھان نہیں تھی، وہ کن تھی.
آگے بڑھتے ہیں. ایک بار اس کی آقا نے اسے الماری صاف کرنے کو کہا جس میں اودیات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں. الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی مون کا ایک بلیڈ نظر آیا. بلیڈ کو پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر لیا. دھار تھی بہت تیز اور باریک, انگلی میں دور تک چلی گئی. اب دیکھیے آپ کو اس کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا, جس سے وہ بہت بڑا زخم بن گیا. قاسم نے بہت کوشش کی, خون نکلنا بند ہو گیا, مگر زخم کا منہ بڑا تھا, نہ تھما. سیر و خون پانی کی طرح بہہ گیا. یہ دیکھ کر قاسم کا رنگ کاغذ کی مانند سفید ہو گیا. بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا. بیوی جی, میری انگلی میں صاحب کا استرا لگ گیا. قاسم, اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے. وہ کیوں بیوی جی؟ یہ صاحب سے دفتر دریافت کرنا. اب جو ہے یہ انسپیکٹر صاحب نے اس کو ایک الماری صاف کرنے کے لیے کہا. وہاں پہ شیشیاں رکھی تھی, دوا کی شیشیاں رکھی تھی, کانچ کی تھی. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں بھی تھیں. اس میں ایک شیو وغیرہ کرنے کا جو تھا وہ استرا بھی تھا. تو وہ استرا دیکھتے ہی اس نے اٹھایا تو وہ اپنے ہاتھ پر زور سے پھیر لیا. بلیڈ جو بہت تیز تھا اور جو جس کی وجہ سے اس کی انگلی گہری اندر تک کٹ گئی, زخم ہو گیا. قاسم چاہتا تھا کہ خون بند ہو جائے, لیکن زیادہ بڑا زخم تھا جس کی وجہ سے خون بند نہیں ہو رہا تھا. اب وہ جو ہے وہ بہت آقا کی بیوی کے پاس گیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اب تم ہمارے گھر نہیں رہ سکتے. تو وہ بولا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ صاحب دریافت ان سے بات کرنا. 4 بجے قریب انسپیکٹر صاحب دفتر سے گھر آئے. اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر اسے فوراً اپنے پاس بلایا. کیوں میاں, یہ انگلی کو ہر روز زخمی کرنے کا کیا معنی ہے؟ قاسم خاموش کھڑا رہا. تم نوکر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اندھے ہیں اور ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اپنا بستر بوریا باندھ کر ناک کی سیدھی میں یہاں سے بھاگ جاؤ. ہمیں تم جیسے نوکروں کی کوئی ضرورت نہیں, سمجھے؟ مگر یعنی کہ جو ہے شام کو جب انسپیکٹر صاحب آئے تو ان کی بیوی نے انہیں یہ بات سنائی. تو انسپیکٹر صاحب نے قاسم کو بلایا اور ڈانٹا اور کہا تم جیسے نوکروں کی ہماری دھوکہ دینا چاہتے ہیں, ہم لوگ دھوکہ کھا نہیں سکتے, ہمیں سب دکھتا ہے. انہوں نے کہا جب یہاں نکل جاؤ, جب نوکر کو نکالا جائے گا تو وہ مگر صاحب کرنے لگا. مگر اب آگے بڑھتے ہیں. صاحب کا بچہ بھاگ جائے یہاں سے. تیری انسپیکٹر صاحب کہنے لگے تیری بقایا تنخواہ کا ایک بھی پیسہ نہیں دیا جائے گا. اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا. انسپیکٹر صاحب نے اس سے یہ کہا. قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلے. طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. طوطے نے بھی خاموشی سے اس سے کچھ نہ کہا اور اپنا بستر لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا. خیراتی اسپتال یعنی کہ پہلے طوطے کا پڑھ لیں. طوطے کی طرف نگاہ بھری دیکھا تھا. طوطا بول نہیں سکتا لیکن وہ بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. طوطا بھی مایوس ہو گیا اور وہ بھی مسرت بھری نگاہوں سے چلا گیا. اب دیکھیے اسپتال میں گیا تو کیا ہوا. خیراتی اسپتال میں ایک نوخیر لڑکا درد شدت سے لوہے کی پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے. پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا. زخم خطرناک صورت اختیار کیا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر سے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے اپنی نوٹ بک میں یہ مریض کا نام درج کر لیا. ایک چوبی تختے پر جو چارپائی کے سرہانے لٹکا ہوا تھا مندرجہ الفاظ لکھے تھے. قاسم کا جو ہے بایو ڈاٹا, یعنی کہ اس کا نام ہے محمد قاسم ولد عبد الرحمن مرحوم, عمر 10 سال. دیکھیے اسٹوڈنٹ یہ کہانی کا اینڈ ہوتا ہے اور اس کا جو وہ ہیں سعادت حسین منڈوا. دیکھیے آپ کیسے وہ کرنا چاہیے اپنے نوکر سے, ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے, کتنی سعادت سے پیش آنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے اور بغیر سوچے سمجھے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز کو کرنا نہیں چاہیے. قاسم اپنی بار بار انگلی کاٹتا رہا اور دیکھیے اس کام کی وجہ سے انہیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا ہاتھ کٹوانا پڑا. دیکھیے بغیر سوچے سمجھے ہمیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوچ سمجھ کر ہی ہر کام کرنا چاہیے. اب دیکھیے قاسم نے آگے کا نہیں سوچا. اس نے یہ نہیں سوچا یہ
نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے اگر سوچتا, اگر وہ ایسے نہ کرتا. اس رائٹر کے نام ہے سعادت حسین منٹو, جو کہ انہوں نے بہت اچھی کہانی لکھی ہے, ایک اسٹوری لکھی ہے, جو کہ بہت اچھے سے انہوں نے سمجھایا ہے. اور جو ہے اگر آپ کو یہ میری پریزنٹیشن اچھی لگی ہو, کہ میں نے یہ اسٹوری بہت اچھے سے سمجھائی ہے, بہت اچھے سے اس کو کرا ہے, تو آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, پلیز کر دیجیے گا. اور آگے بھی میں اس کی نیکسٹ ویڈیو اور چیپٹر کی بناتی رہوں گی. جلدی ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.